यार वो सचिन उसी का जो इंटरव्यू मिल गई शाबाश। मैं बस अभी 2-4 बातें करूँगा, फिर आप सवाल कर दीजिएगा। देखें, एक तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मुझे लोगों ने कहा ये बड़ा मौजूद लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया करो आप। मैं अक्सर कहता हूँ कि पीटीआई के कुछ चवल वजीर हैं और लोग कहते हैं यार ये मौजूद लफ्ज़ ही मत इस्तेमाल करो उसके लिए। मैंने कहा कुछ और लफ्ज़ मिलता नहीं है मुझे, असल में मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये बता दूँ, लोगों को लगता है कि बुरा लफ्ज़ है। चवल उसको कहते हैं जो चवलें मारता है, और चवलें मारने का मतलब है कि पता कुछ नहीं है, इधर उधर की बस वो हाँके जाता है और बस किए जाता है बातें। आज भी उसे चवलें मारी है 2-4। मैं बताता हूँ आपको। उसने कहा कि एक रिपोर्ट आई सईद गनी के खिलाफ और फिर उस अफसर का तबादला हो गया। मेरे भाई, ये रिपोर्ट मार्केट में कब आई है? जब सिंध काबीना ने कलीम इमाम को निकालने का फैसला किया। और ये रिपोर्ट जो उसके ऊपर तारीख है वो गालिबन जनवरी 2018 की है। मुझे भी याद नहीं है कि शायद जनवरी 2018 की तारीख उसके ऊपर है। जनवरी 2018 के बाद वो अफसर कराची में, मेरे पास तो एसपी था, कराची में एसएसपी सेंट्रल लगा, उसके बाद एसएसपी वेस्ट लगा, उसके बाद ये शिकारपुर गया है। अब इस आदमी को जो फाकी वजीर उसमें चवल लगूं तो क्या कहूं? ये हकीकत है, ये फैक्ट्स हैं जो सबके सामने मौजूद हैं। अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत होती है कि पीटीआई वाले और ख़ासतौर पर जो 2-4 चवल वजीर हैं, ये कहते हैं ये तो उज़ैर बलोच कह रहा है। अच्छा भाई। कभी कहते हैं ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा था। अच्छा भाई। 2-4 और नाम लेते हैं। मैं कुछ नाम आपके सामने लेता हूँ, कंपैरिजन कर लीजिएगा कि मुनासिब मोतबर आदमी कौन है और फिर मवाजना इसका करें। एक है जस्टिस वजीउद्दीन साहब, ये इन दोनों से मोतबर है कि नहीं है? कोई शख्स इनके किरदार पे उंगली नहीं उठा सकता। एक है अकबर एस बाबर साहब, मोतबर आदमी है, अच्छे इंसान है, पीटीआई के बानी मेंबर हैं, बनाने वालों में से हैं। एक है आयशा गुल साहिबा, इनकी अपनी एमएनए रही हैं। एक हैं रेहाम खान साहिबा, इनकी एहलिया रही हैं, बीवी रही है इमरान खान साहब की। उनको तो मादरे मिल्लत कह रहे थे नंबर 2। ये जब शादी हुई तो उन्होंने कहा ये मादरे मिल्लत दुए में, इस किस्म की बातें हुई। अब ये 4 अफराद मैंने आपको बताए हैं, एक तरफ ये 4 हैं, दूसरी तरफ वो हैं जिनके हवाले ये देते हैं। भाई, हम तुम्हारी सारी बातें सही मान लेते हैं जो उज़ैर के तुम मुंह से निकालते हो, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के मुंह से निकालते हो। खुदा के लिए इन 4 लोगों ने जो बातें कही वो सारी मान लो तुम। मैं ये बात मान सकता हूं, यकीन कर सकता हूं कि जस्टिस वजी गलत बयानी नहीं कर सकता, वो झूठा आदमी नहीं है। मैं अकबर एस बाबर साहब के ऊपर मैं कभी नहीं मिला उस आदमी से, लेकिन जितना मैंने देखा, जितना मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो एक बड़ा करेक्टर वाला आदमी मुझे नजर आता है। अकबर एस बाबर कुछ कहे तो ये झूठ बोलता है, जस्टिस वजी ये कहे तो वो झूठ बोलता है। रेहाम खान उनकी बीवी है, अगर वो कुछ कहे तो वो झूठ बोलती है। आयशा गुलई इनकी सबसे स्टार एमएनए रही किसी वक्त में, और उनको पता नहीं वो क्या क्या बना के पेश करते रहे, वो कुछ कहती है तो वो झूठ बोलती है। हम तो जेआईटी वेआईटी को छोड़ दें भाई। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, यार उज़ैर ने मेरे ऊपर लगाया, कादिर को बोलूंगा तू भी मान ले, मैं भी मान लूंगा, सारे मान लेंगे। खुदा के लिए इन 4 की कभी बातों को मान लो तो बस। जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, जो उज़ैर मेरे लिए कहेगा, जो इसके लिए कहेगा, जो दूसरे के लिए कहेगा, हम भी मान लेंगे, सारा ठीक है। हम सारी सजाएं भुगतेंगे। लेकिन कोई अखलाकियात होती है, कोई चीज होती है। हम एक सवाल इनसे और कीजिएगा, मैं सिर्फ सवाल छोड़ के जाऊंगा, तफसील कभी फिर बताऊंगा अगर इसने नहीं बताई। अमेरिका में शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा हुआ और $3 मिलियन, छोटी रकम नहीं, $3 मिलियन अली जैदी साहब ने अपने अकाउंट में डलवाए। उससे सिर्फ ये पूछ लें कि वो पैसे तुमसे किसने और कैसे निकलवाए। झुटला दे, मैं अगली बात करूंगा। मैं चवले नहीं मारता हूं, मैं तो जो बात कह रहा हूं मैं उसको साबित करूंगा कि ये बात हुई है और इमरान खान की फैमिली के किसी फर्द ने इससे पैसे निकलवाए। ये $3 मिलियन हड़प करने के चक्कर में था। $3 मिलियन शौकत खानम के नाम पे किए तो उन्होंने बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि अली जैदी इस वक्त इनका जो बना हुआ है तो मैं उस पर सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। आज इन्होंने
ایک کلپ چلایا آصف علی زرداری صاحب کا، جو اس کے اندر اسٹیٹمنٹ کا جو پورشن دکھایا انہوں نے، ذرا آپ بار بار دیکھیے گا اس میں آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عزیر بلوچ کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تصویریں تو ہماری کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں، ہم دعوتوں میں چلے جاتے ہیں. اب اس میں اس کے بعد یوسف بلوچ صاحب کا اسی میں چلایا انہوں نے. آپ یوسف بلوچ کا پورا وہ اسٹیٹمنٹ سننے جو چلایا ٹی وی پہ، مجھے نہیں پتا باقی کتنا تھا، لیکن جو ٹی وی پہ انہوں نے چلایا اپنی پریس کانفرنس میں، اس میں وہ کہہ رہا ہے، اس میں وہ پیپلز پارٹی کو الگ بتا رہا ہے، عزیر کو الگ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے لیاری کے لیے کام کریں گے. یہ باتیں اس نے خود کہی ہیں. اور یہ بات میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بھی ہوں، قادر بھی صدر رہے، ان دنوں میں بھی ہم عہدیدار تھے. یہ جو حلف والی کہانی تھی، یہ مجھے اس وقت پتا چلی، پارٹی کو اس وقت پتا چلی جب پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ خبر بریک ہوئی، پہلی مرتبہ. اس کے بعد جاوید ناگوری کابینہ کا حصہ تھا، اس کو کابینہ سے نکال دیا گیا. اور جو حلف لیا تھا، جو لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے اس حلف لینے کے بعد سے بہت سارے مواقعوں پر ایسے حالات آئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف عزیر بلوچ اور بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن ان ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دی. ایک اوتھ انہوں نے پتہ نہیں کن حالات میں لیا، لیکن وہ اس اوتھ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے. یہ ریکارڈ کی چیزیں، آپ سارے کراچی کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سارا کیا ہوتا رہا ہے. اس ایک چیز کو بھی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. جس دعوت کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں، جس میں قادر پٹیل کی بھی تصویر ہے، عدی فریال کی بھی ہے، اور لوگوں کی بھی ہے، میری تصویر نہیں ہے، لیکن میں نے خود مانا کہ بھائی اس دعوت میں بھی تھا. اور میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے عزیر بلوچ نے نہیں بلایا تھا، مجھے ہمارے ایم پی ایس نے دعوت دی تھی، بھائی جو جیتے تھے وہاں سے. اور اگر یہ بھی کوئی مطلب، ہم اتنے عقل کے اندھے ہیں، ہم بے وقوف لوگ ہیں کہ ہمیں عزیر بلوچ کی پاس جانا تھا اس کی شکریہ ادا کرنے کے لیے، ہم اس کے گھر پہ نہیں گئے. ہم نے پورا ایک بڑی مارکی لگوائی، اس کے اندر کوئی 400-500 لوگوں کا انتظام کیا، وہاں ہم نے ویڈیو کے کیمرے لگوائے، وہاں ہم فوٹوگرافر بلوائے، وہاں پوری جس طرح ایک شادی کی رسم ہوتی ہے، پورا ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس ایونٹ کے اندر ہم عزیر بلوچ سے ملنے گئے. یار کوئی عقل کی بات کرو بھائی. وہ تو وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا. یہ فیکٹس ہیں، لیکن اب اس کو جوڑتے ہیں، ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قادر نے صحیح کہا، قادر نے نام اور کم بتائیں. مجھے کراچی سے تعلق رکھنے والی کسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جس کا عزیر بلوچ سے تعلق نہیں تھا. جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا، کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بشمول پی ٹی آئی کی. بیانات ریکارڈ پر ہیں. شکور شاہ جو ان کا ایم این اے ہے، اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ 2012 میں آس پاس جب یہ آپریشن ہوا تھا، وہ پارٹی کا نائب صدر تھا کراچی کا، اس سے پوچھے استعفیٰ کیوں دیا تھا اس نے، پوچھے اسے استعفیٰ کیوں دیا تھا. ان کا ایم این اے نا، بھی علی زیدی بلا کے پوچھے کہ بھئی تو نے اس وقت پارٹی سے استعفیٰ کیوں دیا تھا عہدے سے، آپ کو پتا چل جائے گا. حبیب جان جس کا نام اس جے آئی ٹی میں بھی ہے، سب جانتے ہیں، اس الیکشن میں حبیب جان پاکستان آیا تھا واپس. کس کی الیکشن میں چلانے آیا تھا؟ کس کا آدمی ادھر؟ یہ حبیب جان. اور بہت سارے ہیں، میں تو آپ کو مشہور نام بتا رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایسے گروہ سے جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیاری میں کئی کارکن شہید ہوئے ہیں، عہدیدار شہید ہوئے ہیں، کونسلر شہید ہوئے ہیں، اور ہمارے سینکڑوں عہدیدار اور کارکن کئی مہینوں تک لیاری میں اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے تھے. کوئی کسی رشتہ دار کے پاس، کوئی کسی ہوٹل میں، کوئی کہیں بیچارہ دربدر ہو رہا تھا. اس سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے سارا کروایا. عجیب بات ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا مرتضیٰ نے کہ گڑے مردے اکھاڑے ہیں. بھئی یہ کون سی بات ہے جو آج سے 4-5 سال پہلے نہیں ہوئی ہے؟ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ ساری ملامتیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمارے اوپر مار چکے ہو آپ. لیکن آج جب اس ملک کے ایشوز کوئی اور ہیں، آج جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھی کرونا کے اوپر
تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، تم پاکستان کی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ڈرامہ رچایا گیا۔ مہنگائی ہو گئی اتنی زیادہ، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ان کی حکومتیں نہ پنجاب میں، نہ کے پی میں، نہ وفاق میں چل نہیں رہی ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ہر آدمی وزیر اعظم اور وزیر اعظم بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ جو معیشت کا جنازہ نکال دیا اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، کل کی اس نے شاید کل بھی کہیں اور آج بھی پریس کانفرنس میں مرزا صاحب کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ بھائی میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں، اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی نے کوئی بندے مروائے، کوئی گھروں پہ قبضے کروائے، کوئی 17 شوگر ملوں پہ قبضے کروائے، تو میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہوں نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے۔ رابطہ ذوالفقار مرزا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو علل اعلان آج بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بچہ ہے، اور ذوالفقار مرزا کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ، ایک اس کی تقریر ہے جو غالباً اس نے عبداللہ مراد شہید کی برسی میں کی تھی تقریر۔ ایک ہی آدمی اور ایک ہی بات۔ اس نے کہا کہ آج سے میں بطور نائب صدر پیپلز پارٹی سندھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ پیپلز امن کمیٹی ہماری ذیلی تنظیم ہے۔ اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بیان دکھا دیں پیپلز پارٹی کسی آدمی کا، اور پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیمیں کسی ایک آدمی کے اعلان کرنے سے نہیں بنتی ہیں۔ میں کراچی کا صدر ہوں، میں کراچی میں کسی تنظیم کو ذیلی تنظیم نہیں بنا سکتا ہوں۔ ہماری ریکگنائزڈ اناؤنس ذیلی تنظیمیں ہیں جو ہیں، میں صبح منہ اٹھاؤں اور کسی کو بولوں یہ میری ذیلی تنظیم، وہ میری نہیں بن سکتی ہیں۔ جس آدمی نے یہ سارا کچھ کیا، جس نے سرپرستی کی، جس نے اس نیچ پہ شہر کو پہنچایا، ہماری پارٹی کو پہنچایا، اور پارٹی نے پھر اس سے دوریاں کی، پارٹی نے اس کو نکالا، اور پھر اس نے اس رد عمل میں پارٹی کی قیادت کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا، وہ آج تمہارا چہیتا ہے۔ یہ جے آئی ٹی دوسری بھی تو آئی ہے نا، ایک بلدیہ والی، بلدیہ کی جے آئی ٹی میں پیپلز پارٹی میں الزام ہے، تمہارے اتحادیوں پر ہے، نفیس اتحادیوں پر ہے۔ آپ سوال اٹھائیں نا، مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ہم پہ سنگین ہے، چلیں ٹھیک ہے، اس کو حق لگائے، لیکن کیا کوئی سیاسی جماعت بھارت سے پیسے لے کے شہر میں دہشت گردی کرائی کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور ایم کیو ایم کا اپنا، جس کو کہتے تھے کہ ایم کیو ایم چلاتا وہی الطاف حسین کے بعد محمد انور، اگر وہ انٹرویو دے تو کیوں نہیں ان کی غیرت جاگتی؟ کیا پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سالمیت اور بھارت سے پیسے لے کے پاکستان میں دہشت گردی کروانا کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس پر تو ایک لفظ نہیں نکلتا اس کے منہ سے۔ یہ نہیں سوال اٹھاتے ایم کیو ایم سے بھائی آپ ہماری اتحادی ہو، بتاؤ کہ بھارت سے کتنے پیسے لیے، وہ پیسے کہاں استعمال کیے؟ اور محمد انور نے یہ بھی کہا، اس نے کہا جو ایم کیو ایم پاکستان بنی ہوئی ہے، یہ کہیں مجھے کچھ، میں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون کون کتنا پارسا ہے۔ اور میں نے ایک اتفاق سے ایک انٹرویو دیکھا جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ سوال ان سے پوچھا اینکر نے، تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ گناہ ہو رہا تھا میں یہاں نہیں تھا۔ اس نے جھٹلایا نہیں، اس نے اپنے آپ کو الگ کیا صرف، کہ میں پاکستان میں نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ تو بھارت سے پیسے لے کر کراچی شہر میں دہشت گردی کروانے والوں پر تمہاری آواز کیوں نہیں نکلتی ہے؟ کیوں تمہاری زبان کو جو ہے نا تالے لگ جاتے ہیں؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ تو چلے ایک جی آئی ٹی بن گئی، سامنے آ گیا، اس شہر میں ایم کیو ایم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن کم از کم بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ان کے ساتھ ہی آئی ہے نا، اس پہ تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس پہ تو تم کہتے ہو یہ صفحے نکال دیے، وہ دستخط نہیں، یہ دستخط نہیں، چلو یہ کنٹروورشل ہے، اس ایک پہ تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اپنے اتحادیوں سے کہ بھائی یہ جو تمہارے کہنے پہ 250-300 آدمی جلا دیے گئے زندہ، یہ انسان نہیں تھے؟ یہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اس پہ علی زیدی صاحب کو سوال نہیں اٹھا سکتے کسی سے؟ کیا انہوں نے فہمیدہ مرزا جو ان کی کیبنٹ کی ممبر ہیں، یا ذوالفقار مرزا جو جی ڈی اے کے سرکردہ رہنما ہیں، جب بھی عمران خان جی ڈی اے سے ملتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، کیا ان سے پوچھنے کی جرت کریں گے؟ آج ان سے وہ سوال کریں گے کہ تمہارا ذوالفقار مرزا کا اور عزیر بلوچ کا کیا رشتہ تھا، کیا تعلق تھا؟ اگر اصول کی بات کریں گے، دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے، قتل و غارت گری کے خلاف بات کریں گے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ضرور اٹھانے چاہیے. آپ کوئی سوال کر لیں تو میں اچھا یہ بتائیں کہ علی زیدی نے آخر بلدیہ کی جو آپ نے بات کی، جیسے کہ انہوں نے صرف ایک ہی جے آئی ڈی کا ذکر کیا، نہ نثار مرائی کا کیا، نہ بلدیہ کا. کیا وجہ ہے کہ وہ بلدیہ پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ سوال بھی دو لیے تھے. دیکھیں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں، ان پر وہ بات نہیں کریں گے. بھارت سے پیسے لے کے دہشت گردی کروا لو، ہمارے اتحادی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم تم سے سوال نہیں کریں گے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہاری ایک تصویر آ جائے تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم. پھر یہ فرق ہے. سوال آج صاحب نے کیا کہ ایک جے آئی ٹی الگ ہے جو کہ اصل ہے، جو انہوں نے بھی دکھائی اور لہرائی، تو کیا اصل جے آئی ٹی ہے کہاں پر؟ ایک سوال میرا یہ. دوسرا، بھارت سے پیسے لینے کی جو آپ نے بات کی، ایم کیو ایم جس وقت میں بھارت سے پیسے لے رہی تھی، اسی کے بعد آصف علی زرداری صاحب 9-0 بھی گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے میرے بھائی میں بھی تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جے آئی ٹی پر تو تفصیلاً مرتضیٰ نے بات کر لی ہے. لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے، محمد انور کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے. ایم کیو ایم کے کسی بڑے سینئر آدمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے، وہ کہتا ہے مجھے ندیم نصرت نے جا کے تھرو کروایا اور میں پارٹی کے کہنے پر یہ پیسے لے کے پارٹی کو دیتا رہا. جھٹلائیں جی. ایک کامران علی زیدی کیوں بار بار اسی جے آئی ٹی کے حوالے سے الزامات لگاتے ہیں پیپلز پارٹی پر؟ اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں وزیر اعظم کو میں یہ سب بتا چکا ہوں اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ میرے موقف کی حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سب وزیر اعظم کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ یہ وزیر اعظم کے کہے بغیر یہ کچھ نہیں کرتے. میں آپ کو کہتا ہوں نا، وزیر اعظم کے شیرو ہیں. جب تک وزیر اعظم ان کو چھوڑے نا، یہ پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیر اعظم کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس قسم کی بد کلامیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، وہ ان کا جو ایک سرکل ہے، شیرو پیارے ہی ہے نا، تو جو شیرو ہیں وہ ساری چیزوں میں آگے کر دیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ عاطف کر کہ نثار مرائی کی جو جے آئی ٹی آپ لوگوں نے ریلیز کی ہے، اس میں بھی 2 دستخط کم ہیں. کیا وہ جے آئی ٹی قابل اعتبار ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو جے آئی ٹیز بنی تھیں 2015-16 میں، جب یہ مکمل ہوئیں اسی وقت یہ سبمٹ ہو گئیں. اب اس میں حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دستخط کروائیں کسی سے جا کر، کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا. جو جے آئی ٹی کے سربراہ تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سوال کیا ہوتا. میں نے تو پڑھی بھی نہیں تھی، میں نے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں دیکھی تھی. یہ جب ساری شائع ہوئی تو اس کے بعد ہم نے پڑھی کہ ان کے اندر ہے کیا کیا چیزیں. باقی جو پہلے میڈیا میں چلتا رہا وہ دیکھتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ کو اس بات کو شاید اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جس طرح ہمارے پاس سبمٹ ہوئی تھیں ہم نے اسی طرح پبلک کی ہیں. اب اس کے اندر کیوں نہیں ہے وہ سچی بات ہے، میں نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہے. لیکن بہرحال جو جس طرح آئی تھی اس طرح کر لی. جس طرح اس میں 7 دستخط ہیں وہ ہم نے کر دی جمع، اس میں 5 ہیں ہم نے جمع کر دی. اور یہ ابھی ریسنٹلی نہیں ہوئی ہے، یہ اس وقت ہو چکی تھی. جب جے آئی ٹی ہے تو اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم. جے آئی ٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیکن وزیر اعظم ہے تو اس کا نام کیوں؟ دیکھیں، میں جے آئی ٹی کے ممبران کی طرف سے بیٹھ کے تو صفائیاں نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیوں لکھا کیوں نہیں لکھا. یہ تو جو ہمارے پاس جس طرح سبمٹ ہوئی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے. اب اس میں کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا کیوں لکھا یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ 3 جے آئی ٹیز اب آپ آ گئی ہیں، آپ لوگوں نے آفیشلی اپلوڈ بھی کر دی، تو کیا یہ معاملہ اب حل نہیں ہونا چاہیے؟ تینوں جے آئی ٹیز پہ کوئی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، کیسز چل رہے ہیں تاکہ یہ الزامات کی جو ہے نا وہ دیکھیں الزامات تو میری گزارش یہ ہے پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف آپ یار ہمیں تو ان سے نہ ملا نا. ایک طرف جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، سلیکٹڈ ہیں، مکار ہیں، دوسری طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ طرف ہمیں بڑا فرق ہے. ہم میں سے کبھی کوئی، ہم جو لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، اور وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس کا کوئی سر اور پیر ہو. تو فرق بہت ہے. جو جے آئی ٹی نے ریکمنڈیشنز دی تھیں ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہوا ہے، ہو رہا ہے. عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے.
اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک وہ وہاں رہا تھا، اس کے بعد اس کی جو سزا ہوئی ہے اس کو وہاں سے. باقی کیسز جو بلکہ یہ 164 میں صرف قاضی نے اپنا بتایا، اس 164 کو جس کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی کوئی اسی طرح کا نکل آئے گا جس طرح علی زیدی کی جی آئی ٹی ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی سرٹیفائڈ اس کی کاپی نہیں دیکھی ہے، مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے. اس میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں، بہت سارے پولیس آفیسر ہیں اور لوگ کئی گرفتار ہوئے ہیں، اور شاید ان میں سے کوئی آدمی آج جیل میں نہیں ہے. اگر 164 کے بیان کی اتنی طاقت اور اتنی سچائی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا. سب ضمانتوں پر ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی بری بھی ہو گئے، مجھے نہیں پتا، لیکن جیل میں شاید کوئی نہیں. اس کے بعد اس کے بعد پہلا سوال سعید بھائی سے کہ 2013 میں عزیر کی جو ہیڈ منی تھی وہ واپس کیوں کی گئی تھی، یہ بھی آج ایک سوال اٹھا گیا ہمارا. دو سوال قادر پٹیل صاحب آپ سے، لگتا ہے کہ آپ مراد سعید کے خلاف اتنے بیان دیتے ہیں کہ علی زیدی کو پھر آپ کی جی آئی ٹیاں لہرانی پڑتی ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلا سوال دے دے. دیکھیں ہیڈ منی لگائی کس نے تھی؟ ہماری سندھ حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے. 2012 میں جب آپریشن ہوا لیاری میں اور وہ آپریشن ناکام ہوا، اس آپریشن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے، اور آپ کا میڈیا خود نکال لیجیے اس وقت کی میڈیا کی رپورٹنگ ساری، آپ اس وقت کا میڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور گھروں میں کھانے کو لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ آپریشن روکا گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی، خفیہ نہیں بنائی، اناؤنسڈ کمیٹی بنائی. قادر پٹیل اس کے ممبر تھے، سینیٹر یوسف بلوچ اس کا ممبر تھا، اور میں اس کا ممبر تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری میں پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی گھر پہ رہنے کو تیار نہیں تھا. اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت بڑا ریئیکشن تھا، حالات بہت خراب تھے. حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم چیزوں کو نارملائز کریں. جو لاکھوں لوگ لیاری میں بستے ہیں کسی طرح وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں. ہم ان حالات میں لیاری گئے جب شاید ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مت جانا کہیں مارے نہ جواب لیاری. ہم گئے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے، عزیر بلوچ سے بھی ملے. ہم نے ان حالات کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، اور ان اقدامات میں سے ایک شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی واپس لینے والی بات تھی. اب اس کے پیچھے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہتے، جس طرح کیا تھا آپریشن، وہاں بے گناہ لوگ مرتے رہتے، کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا. ایک یہ تھا کہ ہم نے کوئی مصلحت پسندی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اور یہ صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے میرے بھائی. جب ٹی ٹی پی کی دہشت گردی اس ملک میں عروج پر تھی نا، اس وقت کی وفاقی حکومتیں، اس وقت کے ادارے بھی ان سے رابطے کر کے امن قائم کرنے کے لیے ان سے معاہدے کرتے تھے. تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معاہدے جو ہوئے تھے ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز کرنے کے لیے تھے. دہشت گردی ریکگنائز نہیں کی تھی. جو بے گناہ لوگ بیچارے وہاں رہتے تھے، جو مارے جاتے تھے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی جانیں بچانے کے لیے، ملک میں امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی. اور ہم نے بھی کراچی شہر میں امن قائم کرنے کے لیے، لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی. اور یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ چاہتے تو کمیٹی خفیہ بناتے، ہم نے خفیہ نہیں بنائی. اگر ہم اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے تو ہم پھر ہیڈ منی بھی نہیں لگاتے، ہم نہیں رکھی تھی. اب ایک کام ہم نے کیا، اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہو، لیکن جب واپس لے لیا تو آپ کہتے کیوں واپس لے لیا. لیکن اس کے بعد بھی جو کاروائیاں وہاں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی نے تو نہیں کی نا وہاں، وہ بھی ہماری صوبائی حکومت نے کی، بعد میں بھی جو حالات خراب ہوئے ہیں. تو کبھی چیزیں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں. ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایم کیو ایم اس ملک میں کیا کیا کرتی رہی ہے، شہر میں کیا کیا کرتی رہی ہے. کیا ایم کیو ایم کے ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے معاہدے نہیں کرتی رہی ہیں؟ اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایم کیو ایم دہشت گردی کرے. مقصد یہ ہوتا تھا کہ چیزیں شہر میں نارملائز ہو جائیں. ہم ان کی دہشت گردی کو ریکگنائز نہیں کرتے تھے، ہم حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تو کوششیں کی، ناکام ہو گئے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تھینک یو. ایک سوال مجھ سے تھا، وقاص آپ دوہرا دینا سوال. ہاں آپ کا. آپ اتنے بیان کیوں دیتے ہیں کہ علی زیدی کو آپ کی جی آئی ٹی لوڈ کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے گئے وزیر اعظم صاحب کے بھائی؟ میں نے آج تک ریکارڈ پر ہے کبھی جس موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بیان آج تک جاری نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ میرے ہر بیان کو وہ خود پر لے جاتے ہیں. جی میں نے آج تک کوئی بیان جاری نہیں کیا. اور سعید کی بات کو میں تھوڑا مزید کریکٹ کروں، یہ جو ہیڈ منی والا مسئلہ بتا رہے نا، یہ ان 14 دنوں میں جو کچھ ہوا تھا لیاری آپریشن کے، اس پر بات ہوئی تھی. اگر اس سے پہلے جو کیسز تھے، جو ہیڈ منیز تھیں،
वो वही रही, FIR और उन वही 14 दिनों के बाद भी वही रही, लेकिन वो 14 दिन का जो स्पेन था जिसमें ऑपरेशन 52 लोग मरे लहरी के, ये उस वक्त की बात है। जी आप एक मिनट। जैसे JIT से मुख्तलिफ अनासर का नाम सामने आया, जिसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा, आफाक अहमद, उन्होंने फिर मिलकर किलिंग करवाई, और फिर जो पुलिस वाले हैं जो उनकी जो तफ्तीश बिल्कुल एक कमजोर हुई थी बल्दिया की JIT के हवाले से, तो इसमें जितने भी अनासर हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग नाम हैं, उनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो हुकूमत क्या कार्रवाई करेगी? कोई केस दायर करेंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा, आफाक अहमद और दीगर एमके? सही पे इसमें एक सवाल ऐड ये करने का कि जैसे तमाम तर जो तहकीकाती इदारे हैं वो JIT फॉर्म होती है और तफ्तीश करते हैं एक मुलजिम से, जो रिपोर्ट बनाई जाती है, लेकिन जब वो मुलजिम को अदालत में पेश किया जाता है तो उसका जो बयान होता है वो कुछ और होता है। इस पर ये तो आप अदालतों से मुल्जिम से उनसे पूछे, मैं इस पर क्या कर सकता हूँ। देखें ये जो बात आप कर रहे हैं, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं ना कि JITs जो हैं वो अदालती फैसला नहीं होती हैं। JITs ठीक है कि एक तहकीकाती अमल है जो शुरू में होता है और उसके बाद वो अदालत का जो कार्रवाई होती है उसका हिस्सा बन जाता है। अदालत उस JIT को कितनी अहमियत देती है नहीं देती है ये मेरा इख्तियार नहीं है, ये अदालतों का इख्तियार है, उस पर जो करें। जो आपने बात कही, देखें मैंने अभी आपको बताया कि JIT की जितनी रिकमेंडेशंस थी उसके मुताबिक उन पर अमल हो रहा है और केसेस हैं। अब अगर उन केसेस में किसी का नाम आता है तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने खुद से जुल्फ़िकार मिर्जा के खिलाफ ये काम किया होता तो क्या तूफान मचा होता, आपको भी अंदाज़ा है कि हम पर क्या क्या इल्ज़ाम होते, क्या कुछ नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हमने कोशिश की कि ये तासुर कहीं ना जाए कि हम किसी को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू।